दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन करम। आज की इस वीडियो में ऐसे 5 सिफ़ात के लोग जो मुसलमान तो नहीं थे, इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था, हज़रत ईसा के दौर की बात है, लेकिन उस शहर के लोगों पर अज़ाब अल्लाह ने दूर कर दिया। काबुल अहबार से रिवायत है, ज़ात खालिक ने हज़रत ईसा पर वाही की, वक़वाक नामी शहर में जाकर उन्हें मेरी तौहीद की दावत दे। वो लोग रिज़्क़ मेरा खाते हैं लेकिन इबादत मेरे गैर की करते हैं। अगर इनमें 5 सिफ़ात न होते तो मैं उन्हें कभी का मुअज़्ज़ब कर चुका होता। यानी अगर लोगों में ये 5 सिफ़ात जो आगे बताई जाएंगी अगर मौजूद ना होती तो उन्हें अज़ाब ज़रूर मिल गया होता। पहली सिफत क्या थी उन लोगों में कि वो लोग अपने बड़े बूढ़ों से मोहब्बत करते थे। उनका कमा हक का हुआ एहतराम है। जो शख्स भी बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करे मैं उसका ख़ात्मा बिल ईमान करता हूँ। ये इरशाद बारी ताला है। दूसरी सिफत खालिक ने जो हज़रत ईसा से कही ये है कि इस शहर की बीवियां अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं और अपनी औलाद की सही तरबियत करती हैं। जिस औरत का भी ये अमल होगा मैं उसे बहालत कुफ्र में नहीं मरने दूंगा। तीसरी सिफत यह है कि इस बस्ती वाले अमानत में खियानत नहीं करते। जो शख्स भी अमानत में खियानत न करे मैं इसका ईमान बरखात्मा देखना चाहता हूँ। चौथी सिफत यह है कि इस बस्ती के लोग अखलाक हसना के मालिक हैं। जो शख्स अखलाक हसना के हामिल हूँ इनका खात्मा बिल ईमान करूँगा। पाँचवीं सिफत यह है कि ये लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, इसी वजह से उन पर अज़ाब नहीं आएगा। जो आज मिल जाए उस पर इक्तफ़ा करते हैं, कल की फ़िक्र भी नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सिफ़ात के वाले लोग जो हैं वो मेरे अज़ाब में मुब्तला न हों। लिहाजा ईसा से इरशाद हुआ कि जाओ उनसे कहो कि तुम एक खुदा को मानो। हज़रत ईसा उठे और उन्होंने उस शहर में जाने का इरादा किया। इब्लीस पहले ही इस बस्ती में पहुंचा और बस्ती वालों को बताया कि हज़रत ईसा तुम्हारे शहर में आ रहा है। वो चाहता है कि तुम अपने मौजूद मबूद को छोड़कर एक नादीदा खुदा की इबादत करो। ये हज़रत ईसा के बारे में कहा शैतान ने कि हज़रत ईसा जो आ रहे हैं वो तुम्हें तुम्हारे खुदाओं से दूर करना चाहते हैं और जिस खुदा पर वो ईमान रखते हैं उसको देखा नहीं जाता। वो लोग मुसल्ला हो गए। लोग जो हैं घोड़ों पर सवार होकर शहर से बाहर आ गए ताकि हज़रत ईसा को शहर में दाखिल ही ना होने दे और उन्हें रास्ता में रोक ले। लेकिन हज़रत ईसा कुदरत खुदा की बदौलत उनकी नाकाबंदी के बावजूद दाखिल शहर हो गए। उन्हें पता तक न चला कि हज़रत ईसा कब दाखिल हुए। आप एक बुढ़िया के घर आए, चूँकि आप अजनबी थे इसलिए बुढ़िया आपको पहचान गई और कहने लगी क्या तो वही ईसा जादूगर है जो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर दाखिल शहर हो गया है? आपने फरमाया
میں ہوں تو وہی عیسیٰ، لیکن جادوگر نہیں ہوں۔ میرا ایک رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ اگر میں اس سے دعا کروں تو وہ تجھ جیسی بوڑھیا کو ایک مرتبہ پھر جوانی دے سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا اگر تو سچا ہے تو ذرا دعا مانگ، میں دیکھوں کہ تیرے خدا کیسے مجھے جوان کرتا ہے، کیونکہ خواہش ہوتی ہے جوانی کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں دعا تو مانگتا ہوں، میرا اللہ تجھے جوانی بھی عنایت فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وعدہ کر جوان ہونے کے بعد میرے رب معبود اور مجھے رسول رب ماننے کا اعلان کرے گی۔ اس نے کہا جب میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لوں گی تو پھر کیسے نہ مانوں گی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا منہ دوسری طرف کر۔ جب اس نے منہ دوسری طرف کیا تو آپ نے فرمایا اب آپ جا آئینے میں دیکھ۔ وہ اندر گئی، دیکھا، وہ حیران رہ گئی کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت اور تیری رسالت پر ایمان لاتی ہوں، اب مجھ پر یہ احسان کر کے مجھے اپنے خدا کا دکھا، اپنے خدا کو، تاکہ میں اسے سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا تو جہاں بھی سجدہ کرے اللہ اسے جانتا ہے، اللہ نظر آنے والا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ عورت اسی وقت سجدہ ریز ہو گئی، کافی دیر تک سجدے میں رہ گئی، جب اٹھی تو رونے لگی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا پھر کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہے جو بہت ہی بدصورت ہے اور بد اخلاق ہے، مجھے خطرہ ہے وہ آئے گا اور آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ نے فرمایا تو میرا غم نہ کر، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تیرا ایک بیٹا کیا سارا شہر مل کر بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ اس عورت کا بیٹا تلوار دست حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا بندہ خدا تو کیوں بھٹک رہا ہے؟ تو کیوں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جو تیرے بائیں شل شدہ ہاتھ کو درست کر دے؟ اس نے حیران ہو کر کہا کیا تیرا خدا میرے ہاتھ کو صحیح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا اپنی ماں کو دیکھ جسے میرے اللہ نے بڑھاپے کے بعد جوانی عطا کی ہے۔ اس نے جب ماں کو دیکھا تو پوچھا اے ماں کیا تو سچ مچ میری ماں ہے اور کیا تو اسی کی دعا سے دوبارہ جوان ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی تیری ماں ہوں اور اس کی دعا سے جوان ہوں۔ اس نے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں عرض کیا اپنے اللہ سے دعا کریں میرا ہاتھ درست کرے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، بادشاہ یہ ہے کہ ہاتھ درست ہونے کے بعد تو میرے اللہ کو معبود اور مجھے اس کا رسول تسلیم کرے۔ اس نے کہا میں ضرور اللہ کو واحد اور آپ کو اس کا نبی مان لوں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہو گیا اور جو اس کی بدصورتی تھی وہ حسن میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب ایسا کر حاکم شہر کے پاس جا اور اسے دعوت توحید دے، بلا خوف اسے کہہ دے کہ اگر تو نے اللہ کو واحد نہ مانا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تیری یہ بات سن کر وہ تجھے قتل کر دے گا، میں تجھے زندہ کر دوں گا۔ اسی طرح 3 مرتبہ وہ تجھے قتل کرے گا اور 3 مرتبہ میں تجھے زندہ کروں گا۔ تیسری مرتبہ زندگی کے بعد وہ تجھے اپنی بیٹی بیاہ دے گا۔ وہ تلوار بدست چلا گیا۔ راستہ میں جب لوگوں نے اسے صحیح اور خوبصورت دیکھا کہنے لگے کہ جادوگر عیسیٰ نے اسے ایسا کر دیا ہے، حالانکہ یہ بدصورت تھا، اس کا ایک بازو شل تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کسی کی بات پر کان نہ دھرے اور سیدھا دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ سے کہا اللہ کو ایک مان اور حضرت عیسیٰ کو اس کا نبی برحق مان۔ بادشاہ نے کہا جادوگر عیسیٰ نے تیری حالت ایسی کر دی ہے، کچھ دنوں بعد تو درست ہو جائے گا۔ اس نے کہا
تو یہ فضول باتیں چھوڑ، میری بات کا جواب دے، کیا تو اللہ کو ایک مانتا ہے یا میں تجھے قتل کر دوں؟ حکمران نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، جلاد نے قتل کر دیا۔ اس کی ماں کو جب اطلاع ملی تو وہ رونے لگی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا رو مت، جا اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سے کسی ایک کپڑے کا ٹکڑا لا کے مجھے دے۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا لائی، آپ نے ایک تعویذ لکھا، اس لڑکے کی لاش پر رکھا، وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا کاش میں زندہ نہ ہوتا اور جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس سے مجھے نکالا نہ جاتا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب پھر جا اس کو دوبارہ دعوت توحید دے۔ وہ گیا، حکمران نے پھر اسے قتل کرا دیا۔ اب کی بار حکمران نے اس کی لاش کو جلانے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی راکھ جمع کی، اس پر دم کیا، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس بادشاہ کے پاس بھیجا، اس نے پھر قتل کرا دیا۔ آپ نے پھر زندہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ وہ زندہ ہوا تو اس نے اپنے پہلے مطالبے پر ایک اور مطالبے کا اضافہ کیا۔ یہ تھا کہ اپنی لڑکی میرے حق میں دے۔ پہلے اس نے مطالبہ صرف ایک کیا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا یا میری یہ بات مان لے کہ تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اب اس نے دوسرا مطالبہ یہ بھی کر دیا کہ اب تو ایمان بھی لائے اور ساتھ اپنی بیٹی بھی بیاہ دے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرے، 3 مرتبہ اسے قتل کیا ہے اور یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس سے کہے کہ 1000 اونٹ جو سونے سے لدا ہوا اگر لا کر دے دے تو میں تجھے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ یہ شرط بظاہر ان کے لیے نہایت ناممکن تھی۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا جو نبی یا رسول ہوتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جس طرح خدا قادر مطلق ہے وہ اپنے نبیوں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ اب جیسے یہ شرط ادا یعنی حکم ہوا کہ یہ شرط پوری کرے، بادشاہ نے سمجھا یہ کیا مسخرہ ہے۔ اس نے وہ شخص جو ہے حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور بتایا، آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو اپنے آدمی میرے ساتھ بھیج تاکہ تیرا مطالبہ پورا کروں۔ بادشاہ نے سمجھا یہ ایک مذاق ہے تو اس نے 10 آدمی اس کے ساتھ کر دیے، وہ انہیں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا عصا لے لے اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے، میں تمہارے عقب میں آؤں گا یعنی پیچھے آؤں گا، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ تم نے فلاں پہاڑی پر جا کر میرا عصا مارنا ہے اور کہنا اگر عیسیٰ برحق نبی ہے تو میرے لیے 1000 سفید اونٹ جو سونے سے لدا ہوا ہو بہر نکال۔ وہ چلے گئے، 1000 اونٹ برآمد ہوا۔ بادشاہ کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا، اس نے حضرت عیسیٰ کو نبی بھی مان لیا اور اسے اپنی لڑکی بھی اس آدمی کو دے دی۔ تو لہذا سامعین کرام ذرا اندازہ لگائیے، اگرچہ یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ذات خدا نے ان پر عذاب صرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ ان میں معاشرتی لحاظ سے 5 صفات ایسے تھے جن کی بدولت معاشرے میں کسی قسم کا زہر نہیں پھیلتا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ محبت و مروت جیسے یہ خوبیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 5 صفات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو ان ہدایت کے لیے بھیجا گیا کہ آئیے ذرا ایک نگاہ ہم ان 5 اوصاف کو نگاہ اسلام سے بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں جو 5 صفات بتائی گئیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت اہم تھیں، یعنی بزرگوں کا احترام کرنا اور اسی طرح جو بیویاں ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے شوہروں کا احترام کریں۔ تو یہ ایسے
صفات تھے، ایسی خوبیاں تھیں، حالانکہ وہ شہر والے وقت شہر والے جو تھے غیر مسلم تھے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے اگر تم رزق میرا کھاتے ہو اور تم عبادت غیر کی کرتے ہو عذاب دے دیتا، لیکن وجہ یہی ہے کہ میں نے عذاب نہیں دیا، آپ کے اندر وہ 5 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں اور میں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔